Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is our lecture 10. As usual, we'll go first recap of our lecture 9. So lecture 9 में जो हमने पढ़ा है वो कौन कौन आज पढ़ के आया है, सच सच बताएं. मैं आपको हर लेक्चर में एडवाइस करता हूँ, शुरू में भी एंड आखिर में भी, कि आप जो लास्ट क्लास है, पर्टिकुलरली लास्ट क्लास को पढ़ के आए और आपस में डिस्कस भी करें. तो कौन बताएगा लेक्चर 9 में क्या था? जी आप बताएं. लेक्चर 9 के टॉपिक्स क्या थे, हमने क्या पढ़ा था? जी अब पता चल रहा है ना कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा. तो जी आप बताएं. आप लेक्चर 9 में हमने क्या टॉपिक्स पढ़े थे? कोई जस्ट कंटेंट्स बता दें कि लेक्चर 9 में हमने क्या पढ़ा था. यस, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हमने लेक्चर 9 में पढ़े थे. लेक्चर 8 और 9 में 5 कंसेप्ट हमने पढ़े हैं. कौन से? बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी एंड प्रूडेंस. ये जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल हैं, गैप के प्रिंसिपल्स हैं ये, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है. आप बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, ये कंसेप्ट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. ये आप कहीं भी आफ्टर योर एमबीए, आफ्टर योर बीबीए, यू विल गो फॉर इंटरव्यू फॉर जॉब्स. ये आपसे कहीं ना कहीं ज़रूर पूछा जाएगा. प्रूडेंस क्या है, गोइंग कंसर्न क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, और इसकी एप्लीकेशंस डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं. तो इसलिए मैंने इस पर बहुत फोकस किया था और आपको लास्ट लेक्चर्स में कोशिश किया था विद एग्जांपल्स बताएं. तो आई थिंक वी डिस्कस बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न एंड कंसिस्टेंसी इन आवर लेक्चर 8. अगर आपको याद हो, लेक्चर 9 में हमने मटेरियलिटी एंड प्रूडेंस को ज़रा डिटेल में डिस्कस किया था. तो अब मुझे मटेरियलिटी के बारे में कौन बताएगा विद एग्जांपल. मैंने भी आपको एग्जांपल दी थी, आप भी कोई अच्छी सी एग्जांपल आपने रिसर्च की होगी, कोई अपने तौर पर फाइंडिंग्स की होंगी. आजकल तो लाइब्रेरी भी है, आपके पास गूगल भी है, आप इंटरनेट पे जाते हैं. तो चाहे आप बिग सिटीज़ में रह रहे हों, स्मॉल टाउन में रह रहे हों, रिमोट एरियाज़ में रह रहे हों, तो ये तो फैसिलिटी है. आपके पास हर एक के पास आजकल फैसिलिटी है, तो कोई बहाना शाना इसमें नहीं चलेगा. तो इसलिए मटेरियलिटी और प्रूडेंस की मुझे आज ख़ुद आप अच्छी सी एग्जांपल भी बताएंगे और इसका कंसेप्ट भी ज़रा बताएंगे. जी हाथ खड़ा करने किसको आता है? जिसको आता है कॉन्फिडेंटली हाथ खड़ा करे और बताए. आपको आना चाहिए. मटेरियलिटी क्या है? यस, मैं अब रिकैप करता हूँ उसको. क्विक रिवीजन है आपकी, आप पढ़ के आए. इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ इट्स ओमिशन और मिस स्टेटमेंट. ये वर्ड जो है ना, ओमिशन और मिस स्टेटमेंट, इनमें डिफरेंस बताया था ना मैंने आपको लास्ट क्लास में. ओमिशन का मतलब है भूल जाना, मिस स्टेटमेंट जानबूझ के उसको मिस करना स्टेटमेंट में से. और वो ऐसी इंफॉर्मेशन जो भूल गए हों या जानबूझ के आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आउट की हो, जिसका इन्फ्लुएंस यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर पड़ता है, उसके इकोनॉमिक डिसीजन पे पड़ता है. Information is material if its omission or misstatement could influence the economic decisions of users taken on the basis of the financial statement. तो ये सिंपल डेफिनेशन है मटेरियलिटी की. तो आपको मटेरियलिटी का कंसेप्ट क्या है, एग्जांपल कौन देगा? आप दें, क्या एग्जांपल है मटेरियलिटी की? जी आप कोई एग्जांपल मैंने चलें जो आपको लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दी थी वही रिपीट कर दें. क्या एग्जांपल दी थी मैंने कि मटेरियलिटी का मतलब क्या है? उर्दू में क्या इसका मतलब है कि ये चीज़ आपके लिए अहम है, मटेरियल है. ठीक है, आपने एग्ज़ाम पास करना है, ये मटेरियल है, आपके लिए इमटेरियल नहीं है. अगर एग्ज़ाम फेल करेंगे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जॉब्स नहीं मिलेंगी, आपका फ्यूचर नहीं है. तो दिस इज़ वेरी मटेरियल फॉर यू टू पास द एग्ज़ाम. अंडरस्टैंड? इस तरह इस मटेरियल क्या एग्जाम्पल है, बताएं. आप बताएं मटेरियलिटी की क्या एग्जांपल है. मैंने लेक्चर 9 में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताई थी.
Materiality is relative to the size and particular circumstances of individual companies. دیکھیں نا 2 companies ہیں, کمپنی اے کمپنی بی. کمپنی اے جو ہے وہ اسمال کمپنی ہے, اس کا ٹرن اوور سیلز کی جو ہے وہ 1 لاکھ روپیز ہے فار ایگزامپل. اس کی سیل کتنی ہے 1 لاکھ روپیز. اور اگر وہاں پہ 10,000 کا کوئی اومیشن ہو جائے یا 10,000 کی مس اسٹیٹمنٹ ہو, وہ مٹیریل ہے ان کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن کمپنی بی ہے, اس کی سیل ہے 1 کروڑ 10 ملین 1 کروڑ, اور یہاں پہ 10,000 کی مسٹیک ہو جائے, اومیشن یا مس اسٹیٹمنٹ ہو جائے, وہ اس کے لیے مٹیریل نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے لیکن مٹیریل نہیں ہے. وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جا چکی ہیں, پبلش ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے. اس کو نیکسٹ پیریڈ میں, نیکسٹ اکاؤنٹنگ پیریڈ میں ٹھیک کر لیں گے اگر کوئی مسٹیک ہوئی ہے یا اومیشن ہوگی یا مس اسٹیٹمنٹ ہوگی ہے. لیکن اگر وہ مٹیریل ہے پھر اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو بھی چینج کریں گے. یہ ایگزامپل ہے جو میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں دی تھی, یاد آیا آپ کو؟ جی, اس لیے میں کہتا ہوں نا, پڑھ کے آپ آئیں گے آپ کو یہ چیز. ڈیفالٹ بائی کسٹمر ہو اوز اونلی ₹1,000 ٹو اے کمپنی ہیونگ نیٹ ایسٹس آف ورتھ ₹10 ملین از اممیٹیریل. ایک کمپنی اس کا 10 ملین کا سیلز ہیں یا کسٹمرز ہیں, 10 ملین مین 1 کروڑ. اس میں 1,000 روپیز کا ایک کسٹمر اومیشن ہے یا مس اسٹیٹمنٹ ہے, تو یہ اممیٹیریل ہے. However, if the amount of default was 2 million, then information would have material to the FS, omission of which could cause users to make incorrect business decision. ٹھیک ہے, تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ اگر سائز آف دا بزنس کتنا بڑا سائز ہے, ٹھیک. ایک بڑی کمپنی ہے, اس کا 1-2 کمپیوٹر کہیں گم ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے اممیٹیریل ہے, وہ اگر بکس میں نہیں آیا ہے. ایک چھوٹی کمپنی ہے, 2 رومز کے آفیسز ہیں اس کے, وہاں پہ 2 کمپیوٹر آؤٹ ہو جاتے ہیں, وہ مٹیریل ہے, ٹھیک. سو میٹیریلٹی کا کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے, ٹھیک, اور یہ امپورٹنٹ ہے. پروڈنس بتائیں بھی, پروڈنس میں اس لیے اس کو ریکیپ کر رہا ہوں, ریوائز کا آپ کے لیے کر رہا ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. گوئنگ کنسرنس, کنسسٹنسی, میٹیریلٹی اینڈ اور کون سا تھا؟ گڈ, آپ بتائیں. گوئنگ کنسرن, میٹیریلٹی, پروڈنس, کنسسٹنسی. گڈ, یہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ امپورٹنٹ کنسیپٹس ہیں, ان پہ آپ کا نالج ہونا بہت اچھا ہے. پروڈنس means that normally accountant will take the figure which will understate rather than overstate the profit. Understate, overstate, 2 important words ہیں prudence میں. Understate your profit rather than overstate. Very often an accountant has to make a choice to which figure he will take for a given item. Prudence کی example کیا تھی؟ کون بتائے گا؟ بہت سی examples میں نے آپ کو دی تھی. Prudence, court case یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ کورٹ کیس کی ایگزامپل میں نے دی تھی لیکچر 9 میں. آپ بتائیں کیا ایگزامپل تھی کورٹ کیس کی؟ پروڈنس کی ایگزامپل میں نے دی تھی آپ کو, بلکہ فیو ایگزامپل دی تھیں جس میں کورٹ کیس کی تو بڑی فیمس ایگزامپل, اور آپ کو بڑے آرام سے میں نے اس ڈیٹیل میں سمجھائی تھی. جی آپ بتائیں. اکاؤنٹ فار آل فیوچر losses and do not account future gains. Account for all future losses and do not account future gains. Yeah. یہ ایگزامپل تھی. ایگزامپل کیا تھی؟ لا کیس ان اے کورٹ, لیگل ایڈوائزر ویوز 60% چانسز ٹو لوز, میک اپ پروویژن. آپ کی کمپنی کا کورٹ میں کیس ہے, کسی بھی کسٹمر نے, کسی بھی تھرڈ پارٹی نے آپ کی کمپنی کے اگینسٹ کیس کیا ہوا ہے, رائٹ, اور آپ کو آپ کا لیگل ایڈوائزر, آپ کا لائر بتا رہا ہے کہ آپ یہ کیس ہار جائیں گے. تو پروڈنس یہ کہتا ہے کہ آپ اس کی پروویژن رکھ لیں. اگر آپ پروویژن نہیں رکھیں گے کیا ہوگا؟ جب آپ کیس ہار جائیں گے آپ کو پے کرنا پڑے گا تھرڈ پارٹی کو. پیسے کہاں سے لائیں گے؟ پھر آپ پروفٹس میں اٹھائیں گے, ریزروز میں اٹھائیں گے. اگر آپ نے پروویژن رکھی ہوگی تو آپ پروویژن سے دے دیں گے. سو
یہ پروڈنس کہتا ہے کہ اکاؤنٹ فار آل فیوچر لاسز. یہ فیوچر لاسز ہے نا کہ آپ کا کورٹ کے اندر کیس ہے, عدالت میں آپ کا کیس لگا ہوا ہے تھرڈ پارٹی کے ساتھ, اور آپ کا وکیل آپ کا لیگل ایڈوائزر, آپ کا قانونی ماہر جو ہے آپ کا, وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کیس ہار سکتے ہیں, تو آپ اس کی پروویژن رکھ لیتے ہیں اکاؤنٹس میں. سیکنڈ ایگزامپل کیا دی تھی میں نے, ہوٹل کی. کون بتائے گا ہوٹل کی ایگزامپل؟ آپ بتائیں ہوٹل کی. گڈ گڈ, آئی ایم امپریسڈ کہ آپ کے ذہن میں ہے. ہوٹل کی ایگزامپل اسی طرح ہے کہ آپ کی ہوٹل کی بکنگ ہو رہی ہے. نارملی ویڈنگ ہالس شادی کے لیے ہوٹل کی بکنگ ہوتی ہے نا. اب بکنگ ہو رہی ہے لیکن ابھی ریونیو آیا تو نہیں, سیلز ہوئی تو نہیں ہے. اگر بکنگ ہوئی ہے وہ آپ کی سیلز نہیں ہے, ٹھیک ہے. سیل اس ٹائم پہ ہوگی جب ایونٹ ہوگا, جب ہوٹل یوز ہوگا, جب ویڈنگ ہال یوز ہوں گے, پھر آپ کی سیل ہوگی ہے. بے شک پیسے وہ نیکسٹ ڈے دیں, 5 days بعد دیں, لیکن ایونٹ ہو گیا ہے, شادی ہو گئی ہے, ویڈنگ ہال یوز ہو گیا ہے, آپ نے سروسز پرووائڈ کر دی ہیں, دین آپ اپنی سیل بتا سکتے ہیں. تو پروڈنس یہی کہہ رہا ہے کہ اکاؤنٹ فار فیوچر لاسز, ڈونٹ اکاؤنٹ فار فیوچر پروفٹس. یہ فیوچر پروفٹ ہی ہے نا, آپ کا ویڈنگ ہال ہے, آج بک ہوا ہے 2 weeks کے بعد کے لیے, فیوچر پروفٹس ہے نا, لیکن آپ اکاؤنٹ فار نہیں کر سکتے جب تک ایکچوئل ڈے پہ ایونٹ ہو جائے, پروڈکٹ اور سروسز ڈلیورڈ ہو جائیں, پھر آپ اس کو اکاؤنٹ فار کر سکتے ہیں. سو آئی سنسیئرلی ہوپ فرام آل یو گائز کہ آپ کو یہ کنسیپٹ اچھی طرح آنے چاہیے. اگین آئی ایم ریپیٹنگ دس کہ یہ بہت ایکسٹریملی امپورٹنٹ کنسیپٹس ہیں. پروڈنس, کنسسٹنسی, گوئنگ کنسرن, یہ بہت امپورٹنٹ کنسیپٹس ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ مٹیریلٹی, یہ امپورٹنٹ کنسیپٹس ہیں. آپ کے ہارڈ ڈسک میں, آپ کے دماغ میں یہ چیز فوکس ہونی چاہیے کہ کلیئر سمپل ڈیفینیشنز ود ایگزامپلس. اوکے, سو وی آر گوئنگ ٹو نیو ٹاپک, نیو لیکچر ٹوڈے, لیکچر 10, کیٹیگریز آف اکاؤنٹس. ریویو آف فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے اندر ہی آتا ہے. فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا ریویو امپورٹنٹ ہے فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ میں. کیٹیگریز آف اکاؤنٹس, تو آپ میں سے موسٹلیز نے BBA BCom کیا ہوگا اور اکاؤنٹس کے بارے میں ضرور کچھ نالج آپ کو ہوگا. لیٹس سی, ایزیوم کرتا ہوں کہ اگر نالج نہیں بھی ہے, میں اس طریقے سے آپ کو چیز بتانے کی کوشش کروں گا کہ جن کا نالج ہے ان کا نالج اور اچھا انہانس ہو جائے گا, اور جن کا نہیں ہے وہ ان کا نالج بلڈ اپ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. صرف آپ کی کنسنٹریشن چاہیے, آپ کنسنٹریٹ ہو کے سنیں اور نوٹ کریں چیزوں کو, اور پھر ڈسکس کریں, ریڈ کریں اینڈ ڈسکس کریں. کلیئر. کیٹیگریز آف اکاؤنٹس. Categories of accounts. In financial accounting, 5 categories of accounts may be identified. کون سی accounting? Financial accounting. I think in past we discussed different types of accounting. Financial accounting بھی ہے اور management accounting بھی ہے. ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں review of financial accounting. So we will be talking only about financial accounting. اور financial accounting کیا ہے؟ numbers ہیں سارے, ٹھیک. ٹوٹلی فائنینشیل انفارمیشن. اور اس میں کہاں سے چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں؟ گڈ, جرنل سے, ڈبل انٹری سے ٹی اکاؤنٹ سے لیجرز, دین IAS, SFP اینڈ کیش فلوز. گڈ. فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی 5 کیٹیگریز آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں. ایسٹ اکاؤنٹ, لائبلٹی اکاؤنٹ, اکوٹی اکاؤنٹ, ریونیو اکاؤنٹ اینڈ ایکسپینس اکاؤنٹ. کتنے اکاؤنٹس ہیں؟ 5. ایسٹ اکاؤنٹ, ٹھیک ہے, آپ نے نام سے دیکھیں ایسٹ اکاؤنٹ, اب ہم آگے پڑھیں گے ان کو ڈیٹیل میں. لائبلٹی اکاؤنٹ, اکوٹی اکاؤنٹ, ریونیو اکاؤنٹ, ایکسپینس اکاؤنٹ. یہ 5 اکاؤنٹس ہیں. اس پہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے اندر 5 اکاؤنٹس آئیڈینٹیفائڈ ہوئے ہیں اور کیٹیگریز ہیں ان کی. تو کس کا نالج ہے تھوڑا بہت اکاؤنٹنگ میں؟ کوئی ہے؟ آپ اگر بتائیں مجھے ایسٹ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا کچھ آئیڈیا ہو جائے ڈسکشن سے, کہ میں دیکھوں کہ آپ کو کتنا آتا ہے. آپ بتائیں ایسٹ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں آپ بتائیں ایسٹ اکاؤنٹ. ایسٹ اکاؤنٹ کیا ہے؟ اوکے, آ جائیں. گڈ. ایسٹ اکاؤنٹ از اینی resource that allows a firm to conduct its business.
any resource that allows a firm to conduct its business. A tangible asset has a physical existence as in the cash or machine. A tangible asset, ٹھیک ہے. ٹینجیبل ایسٹ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ٹیبل ہے, میں ٹیبل پہ بیٹھا ہوں, یہ ٹینجیبل ہے, اس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں. بلڈنگ کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں, فرنیچر کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں, مشینری کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں. یہ آپ کے ٹینجیبل ایسٹ ہے, ہیز اے فزیکل ایگزسٹنس, اس کی فزیکل ایگزسٹنس ہے ان کی, ٹھیک ہے نا. موٹر وہیکلس یور ٹینجیبل ایسٹس, فزیکل ایگزسٹنس. An intangible asset has no physical existence. An intangible asset has no physical existence. Examples کیا ہو سکتی ہے؟ examples گڈ ول انٹینجیبل ہے, آپ ٹچ نہیں کر سکتے گڈ ول کو. کین یو ٹچ گڈ ول؟ کیا ہوتی ہے گڈ ول؟ آئیڈیا ہے نا وہ گڈ ول. گڈ ول یہ ہے کہ آپ کے بزنس کی پرائس ہے 100, آپ بزنس سیل کر رہے ہیں, آپ کے بزنس کی ویلیو ہے 100, ویلیویشن آف یور فرم, ویلیویشن آف یور بزنس از 100, لیکن آپ اس کو سیل کر رہے ہیں 150 پہ. آپ ویلیو اس کی 100 ہے, آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں 150. آپ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ 150. جو ویلیو سے اوپر آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں 50, وہ آپ کی گڈ ول ہے. آپ کہتے ہیں میں نے بزنس بنایا, اس کی ریپیوٹ ہے, مارکیٹ میں اس کا نام ہے, لوگ جانتے ہیں اس بزنس کو, ٹھیک ہے. بزنس اٹسیلف یہ ہے لیکن اس کی ریپیوٹ ہے, تو میں اس کے چارجز زیادہ لوں گا. 150 مجھے دیں, تو اگر آپ 150 آپ کو ملتا ہے, اس کا مطلب 100 آپ کو بزنس کے ملے, 50 آپ کو گڈ ول کے ملے. تو ہے تو وہ انٹینجیبل. آپ سے کوئی خریدے گا, اگر بزنس کہے گا گڈ ول لا کے رکھیں گے روم میں, گڈ ول تو نہیں ہے, گڈ ول از انٹینجیبل. اسی طرح پیٹنٹس آن پروڈکٹس, کوئی پروڈکٹس بنانے کا پیٹنٹس, پیٹنٹ از آلسو انٹینجیبل. کاپی رائٹس, آپ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں, کسی کا کاپی رائٹس یوز کرتے ہیں, وہ انٹینجیبل ہے. سو ایسٹ اکاؤنٹ کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹینجیبل اینڈ انٹینجیبل ایسٹس ہوتے ہیں ایسٹ اکاؤنٹ. ان ڈیولپنگ فائنینشیل ریکارڈس, assets are typically divided into 3 areas. How many areas? Assets are typically divided into 3 areas. One is current assets, fixed assets and intangible assets. Current assets, fixed assets and intangible assets. تو یہ اب میں خیال اور ایزی ہو گیا آپ کے لیے. کرنٹ ایسٹس کیا ہوتے ہیں؟ Give me the name of current assets, please. I know you know the answer. You should be confident, not shy, or raise hands اور آنسر کریں کہ کرنٹ ایسٹس کیا ہوتے ہیں. آپ بتائیں جی, کرنٹ ایسٹس پلیز آپ بتائیں کرنٹ ایسٹس کیا ہیں, کہاں پہ ہوتے ہیں کرنٹ ایسٹس؟ گڈ, بیلنس شیٹ میں. نیو نیم بیلنس شیٹ کا کیا ہے؟ ویری گڈ, اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن. اولڈ نیم از بیلنس شیٹ, نیو نیم از اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن. کرنٹ ایسٹس کیا ہوتے ہیں؟ گڈ, اسٹارٹ فرام اوکے, اسٹاک, کیش, گڈ, ڈیٹرز اینڈ پری پیڈ ایکسپینسز, پری پیڈ پیمنٹس. ویری گڈ, یہ آپ کا کرنٹ ایسٹس ہیں. فکسڈ ایسٹس کیا ہوتے ہیں؟ گیو می دا نیم آف 4 فکسڈ ایسٹس. 4 فکس ایسٹس بتائیں کمپنی میں. 4 فکس ایسٹس کون سے ہوتے ہیں؟ آپ بتائیں, آپ جی, فکس ایسٹس کون سے ہیں؟ اوکے, گڈ, لینڈ, گڈ, لینڈ از اے فکس ایسٹس. گڈ, بلڈنگ. 2, 3, مشینری. ویری گڈ. وہیکلس, موٹر وہیکلس. 4. اوکے, اور بھی بتاتے ہیں, فرنیچر. اوکے, 5. ویری گڈ. یہ فکسڈ ایسٹس ہیں اور کہاں پہ ہوتے ہیں؟ بیلنس شیٹ میں, اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن میں. گڈ. انٹینجیبل ایسٹس ابھی ہم نے ڈسکس کیا لاسٹ سلائیڈ میں. گیو می دی ایگزامپل آف 3 انٹینجیبل ایسٹس. گڈ, گڈ ول. ویری گڈ. کاپی رائٹس اینڈ پیٹنٹس. ایکسلنٹ. اور کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے انٹینجیبل ایسٹس کی؟ کوئی اور ایگزامپل دے سکتا ہے؟ ابھی ہم نے 3 ایگزامپلس بات کی ہے, گڈ ول, intangible assets and copyrights, patents, copyrights and goodwill. یہ اور کیا ہے؟
کوئی آپ کے ذہن میں اور کوئی ایگزامپل ہے؟ گڈ ول اور کیا چیز ہوتی ہے؟ اوکے کوشش کریں. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. کمپنیز اسپینڈ ہیوج اماؤنٹ آف ریسرچ. ریسرچ کر رہی ہوتی ہے نا, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. اوکے. ایسٹ اکاؤنٹ. کرنٹ ایسٹس. آل ایسٹس دیٹ ول بی کنورٹیڈ. ابھی ہم نے کرنٹ ایسٹس بتایا نا, اسٹاک, کیش, ڈیٹرز. all assets that will be converted into cash within current accounting period or within the next years as a result of ordinary operations of the business. Current assets کی basic example یہ ہے کہ current assets within one accounting period within 12 months or less than 12 months convert ہو جاتے ہیں کس میں؟ converted into cash. ٹھیک. اب ایک اسٹاک ہے, اسٹاک آپ کا اس لیے کرنٹ ایسٹس ہے کہ وہ ود ان 12 منتھس اور لیس دین 12 منتھس کے اندر ہی کیش میں کنورٹ ہو سکتا ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں. ڈیٹرز آپ کے نارملی آپ ڈیٹرز کو کریڈٹ پیریڈ دیتے ہیں 30 days, 60 days, میکسیمم 90 days کا, 3 months کا. تو آپ کے یہ کیش میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو پیسے دیتے ہیں, رائٹ. تو اسی طرح اگر آپ نے کوئی بینکس میں ڈپازٹس رکھوائے ہوئے ہیں, کوئی بانڈز یا ڈپازٹس کی چیزیں پڑی ہیں جو لیس دین 1 year اکاؤنٹنگ پیریڈ میں ود ان 12 days اگر کیش کنورٹ ہوتے ہیں ٹو کیش میں, وہ آپ کے کرنٹ ایسٹس میں. پری پیمنٹس آپ نے ایڈوانس چیزیں دی ہوئی ہیں, ایڈوانس پیمنٹس کی ہوئی ہیں, آپ کا ایسٹ ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن کنورٹ ہو جاتا ہے کیش میں. سو converted into cash within current accounting period or within the next year as a result of the ordinary operations of the business. یہ current assets کی definition ہے. Fixed assets. Resources that the firm will use to generate revenue. Resources that the firm will use to generate revenue. These assets will not be converted into cash in the current accounting period unless they are damaged, become or obsolete. یہ وہ ایسٹس ہیں جو ود ان 1 year لیکویڈیٹ نہیں ہوتے, کیش میں کنورٹ نہیں ہوتے, اور یہ یا تو ڈیمیج ہو جائیں یا بیکم obsolete ہو جائیں تو پھر یہ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں نا, فکس ایسٹس ہے, فار ایگزامپل لینڈ ہے, سم ٹائم لینڈ فوراً آپ سیل کر سکتے ہیں, لیکن اتنا ایزی نہیں کہ آپ ود ان 90 days, 40 days یا ود ان اکاؤنٹنگ پیریڈ آپ اس کو چینج کرتے. ہو بھی سکتا ہے لیکن نہیں بھی. تو مینلی کرنٹ ایسٹس وہ جو ایک دم کیش میں چینج ہو جاتے ہیں, کنورٹ ہوتے ہیں, لیکن فکس ایسٹ چینج ناٹ ان ود ان اکاؤنٹنگ پیریڈ, تھوڑا لیٹ ہوتے ہیں. انٹینجیبل ایسٹس. ریسورسز دیٹ ڈو ناٹ ریپرزینٹ فزیکل پراپرٹی اور سیکورٹیز. ریسورسز دیٹ ڈو ناٹ ریپرزینٹ physical property and security. Okay, ہم نے بھی ڈسکس کیا asset count. Now is important area again is liability count. یہ categories of accounts ہیں. First we discussed what asset count, now liability count. Liability count کیا ہے؟ A liability is a debt. Liability is a word, yes, a liability is a debt of the business. A liability is a debt of the business. These are normally divided into 3 areas. How many areas? These are divided into 3 areas. Current liabilities, long-term liabilities, and obligations under the capital lease. How many types of liability? They are normally divided into 3 areas. Liability is normally divided into 3 areas. Current liability, long-term liabilities, and obligation under the capital lease. Obligation under the capital lease. Liability count. Current liabilities کیا ہوتی ہیں؟ Debts of the firm that must be paid. Debts of the firm that must be paid during the current accounting period, normally 1 year. Debts of the firm that must be paid during the current accounting period, normally 1 year.
تو جو وہی ڈیٹ جو ود ان ایئر آپ کو آپ پے کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی کرنٹ لائبلٹیز میں آتے ہیں. لانگ ٹرم لائبلٹیز کیا ہیں؟ ڈیٹس آف دا فرم دیٹ ول ناٹ بی پیڈ ڈیورنگ دا نیکسٹ ایئر. لانگ ٹرم لون لیتی ہیں کمپنیز اس طرح کے جو 2 ایئرس 3 ایئرس 4 ایئرس 5 ایئرس بعد آپ کو پے کرنا ہوتا ہے. تو یہ وہ لانگ ٹرم لائبلٹیز ہوں گی, لانگ ٹرم ڈیٹ ہوگا. اور کرنٹ لائبلٹیز اینڈ ڈیٹ کیا ہے؟ جو ود ان اے ایئر آپ پے کر دیتے ہیں یا کرنے ہوتے ہیں آپ نے, وہ آپ کے ڈیٹ کرنٹ لائبلٹیز ہیں. اوکے, لائبلٹی اکاؤنٹ, کرنٹ لائبلٹیز اینڈ لانگ ٹرم لائبلٹیز آپ نے دیکھا یہ کیا ہے. نمبر 3, obligation under capital lease. Under liability account, first we discuss current liabilities, long-term liabilities, and number 3 is obligations under capital lease. Obligations under capital lease, also called financial leases. Also called financial leases. A capital lease is a long-term agreement to rent an asset under terms such that the agreement cannot be cancelled by either party. The economic consequence of such an agreement is the same as though the company had borrowed money and purchased the assets. کئی بزنسز ایسے ہیں کہ کمپنیز اپنے فکس ایسٹس جو ہیں وہ لیز پہ لیتی ہیں. کس پہ لیتی ہیں؟ لیز پہ. آپ دیکھیں کئی کمپنیز اپنی ٹرانسپورٹ گاڑیاں بینک سے فائنینس کرواتی ہیں, لیز پہ کراتی ہیں نا, اس پہ انسٹالمنٹس دیتی ہیں. ایک لائبلٹی ہوتی ہے, 10% ڈاؤن پیمنٹ سے آپ گاڑیاں لے لیتے ہیں اپنی کمپنیز کے ورکرز کے لیے, کمپنی کے اور کام کے لیے, اینڈ دین پھر آپ اس کی ری پیمنٹ کرتے ہیں, انسٹالمنٹس دیتے ہیں. تو دس از اے اوبلیگیشن انڈر وچ لیز؟ کیپٹل لیز. ٹھیک ہے, کیپٹل لیز کیا ہوتی ہے؟ جو فکس ایسٹ پہ لی جائے. فکس ایسٹ کیا؟ آپ نے مشینری لی ہے, آپ نے کمپنی کی بزنس کے لیے مشینری لی ہے, آپ کے پاس فائنینس نہیں تھا, آپ نے اس کو لیز کروایا. لیز کا مطلب ہے کہ آپ نے 10% واٹ ایور 15% 20% 25% ڈاؤن پیمنٹ دی, اینڈ ریسٹ آف دا اماؤنٹ یو ول پے ان انسٹالمنٹس. سو دس از دا obligation انڈر کیپٹل لیز. دس از دا لائبلٹی. آپ کی لائبلٹی ہے نا, آپ نے پورا کرنا ہے. تو یہ کیپٹل لیز میں آتا ہے. اور موسٹلی ایسے کانٹریکٹ جو کیپٹل لیز میں ہوتے ہیں, ایسٹ کمپنی کے پاس ہوتا ہے, کمپنی اس کو یوز کر رہی ہوتی ہے, آلموسٹ رسک اینڈ ریوارڈ ٹرانسفر ہو گیا ہوتا ہے, لیکن ٹائٹل نہیں ٹرانسفر ہوتا جب تک آپ فل پیمنٹ نہ کر دیں. ایسی ہے نا, جسے آپ گاڑی لیتے ہیں, آپ بینک سے گاڑی ہائر کرتے ہیں, فائنینس کراتے ہیں, رسک اینڈ ریوارڈ آپ کے پاس ہے. خدا نہ خاصہ گاڑی بینک ہو جاتی ہے, کہیں چوری ہو جاتی ہے یا ایسی کوئی بات ہو, تو وہ رسک اینڈ ریوارڈ آپ کے پاس ہے, لیکن ٹائٹل بینک کے پاس گاڑی کا رہتا ہے جب تک آپ ساری انسٹالمنٹس نہیں دیتے. سیم اپلائز آن کیپٹل لیز, کہ کمپنی کے جو مشینری ہے, لیٹس سی کمپنی مشینری بائی کرتی ہے لیکن فل پیمنٹ نہیں کرتی, اس کو لیز کروا لیتی ہے 5 ایئرس پہ, 3 ایئرس پہ, 10 ایئرس پہ, اور انسٹالمنٹس پے کرتی ہے. جب تک وہ لیز کمپلیٹ نہیں ہوتی, فل پیمنٹس نہیں ہوتی, جو کمپنی مشینری کا جو ٹائٹل ہے, جو اونرشپ ہے, وہ لیسر کے پاس رہے گا, جس بندے نے وہ بیچا ہے اس کے پاس رہے گا. اور جب لیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے دین ٹرانسفر ٹائٹل ہو جاتا ہے. اوکے, سو لائبلٹی اکاؤنٹ کون سے 3 اکاؤنٹس ہیں؟ کرنٹ اکاؤنٹ, فکس اکاؤنٹ, اوبلیگیشنز انڈر کیپٹل لیز. ایکوٹی اکاؤنٹ, انٹرسٹنگ. ایکوٹی کیا ہوتا ہے؟ کوئی ڈسکس کیا تھا ہم نے آئی تھنک کچھ لیکچرز پہلے. کیپٹل اسٹرکچر, لیٹس سی ڈیٹ ایکوٹی. کمپنی میں ایک ہوتا ہے ڈیٹ. ڈیٹ کا مطلب ہے کہ جو پیسے بینک سے لیے ہیں یا لون لیا ہوا ہے وہ سب ڈیٹ ہے. ایکوٹی کیا ہوتا ہے؟ ایکوٹی اکاؤنٹ جس اکاؤنٹ میں خود شیئر ہولڈرز نے انویسٹمنٹ کی ہے, وہ ایکوٹی اکاؤنٹ ہے. ایکوٹی از اے ٹرم یوز ٹو ریپرزینٹ دی اونرشپ رائٹ ان اے کمپنی. اونرشپ رائٹ, آپ کہتے ہیں نا کہ اس بزنس میں آپ کی کتنی ایکوٹی ہے,
ہماری ایکوٹی اس میں 20% ہے 30% ہے. لیٹ سے ہم کہیں 50% ایکوٹی ہے 50% ڈیٹ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے 50% آپ کا اپنا پیسہ ہے, اونرشپ ہے آپ کی, اینڈ 50% لون ہے. سو دس از equity is a term used to represent the ownership rights in a company. The term capital is used to represent ownership rights in a bank. ٹھیک ہے, جس طرح کیپٹل ٹرم یوز ہوتی ہے بینک میں, آپ کا کتنا کیپٹل ہے جی, یہ ٹرم یوز ہوتی ہے بینک میں اونرشپ رائٹس کے لیے. In a corporation, the three major types of equity account may be identified. کون سے اکاؤنٹ سے بھی ایڈ ہے؟ آرگنائزیشنز میں 3 major types of equity account may be identified. ٹھیک ہے, کون سے ہیں دیکھتے ہیں؟ پریفرڈ اسٹاک, کامن اسٹاک اینڈ ریٹین ارننگس. آئی تھنک آپ کو یہ نام پہلے اچھی طرح آپ نے سنے ہوئے ہیں. اب میں آپ سے پوچھنے والا ہوں, بتائیں یہ کیا چیزیں ہیں. یہ ایکوٹی اسٹاک جو ہے اس کے میجر ٹائپس آف ایکوٹی اکاؤنٹس میں بھی آئیڈینٹیفائڈ کیا ہے؟ پریفرڈ اسٹاک, کامن اسٹاک اینڈ ریٹین ارننگس. ٹھیک ہے, اور کون بتائے گا مجھے پریفرڈ اسٹاک کیا ہے؟ جی پریفرڈ اسٹاک ایکوٹی اکاؤنٹ, پریفرڈ اسٹاک کے بارے میں آج بتائیں. آپ نے پڑھا ہوا ہے, میں نے آپ کو بہت اچھی طریقے سے بتایا پریفرڈ اسٹاک کیا ہے اور کامن اسٹاک کیا ہے. آپ بتائیں, آپ پریفرڈ اسٹاک تھوڑا سا جنرلی بتائیں, 1 or 2 لائن میں پریفرڈ اسٹاک کیا ہے, یا ڈفرنس آتا ہے, ڈفرنس بتا دیں. دا ڈفرنس بٹوین پریفرڈ اسٹاک اینڈ کامن اسٹاک. اسٹاک مین پریفرنس شیئرز. ٹھیک ہے, دیر از نو نیڈ ٹو کنفیوز. اسٹاک مین شیئرز, پریفرنس شیئرز, کامن شیئرز کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا یہ فائنینشیل مارکیٹس اینڈ انسٹیٹیوشنز وغیرہ میں. آئی تھنک لیکچر 4-5 جو بھی تھا آپ کو آنا چاہیے. پریفرنس اسٹاک, پریفرنس شیئرز کیا ہوتے ہیں, کامن شیئرز کیا ہوتے ہیں, اور ریٹین ارننگس کیا ہے. اوکے گڈ, یہ پریفرنس اسٹاک. گڈ, آپ نے صحیح بتایا. پریفرنس اسٹاک, پریفرنس شیئر, اینڈ equity security that is given a preference over other stock of a corporation with respect to dividends and return of the stockholders' investment if the firm is liquidated. Given a preference over the stock of corporation with respect to dividends. آپ نے لاسٹ میں پڑھا تھا نا کہ پریفرنس اسٹاک ہولڈر جو ہیں ان کو ڈیویڈنڈ پہلے ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ کس سے پہلے ملتا ہے؟ کامن اسٹاک ہولڈر سے, کامن شیئر ہولڈر سے پہلے ملتا ہے. گڈ, تو یہ ایکوٹی اکاؤنٹ ہے. ٹھیک, اور اس کا لیکن کی مینجمنٹ میں پریفرنس اسٹاک ہولڈرس کی مینجمنٹ میں پارٹیسپیشن یا بورڈ آف ڈائریکٹرز میں پارٹیسپیشن نہیں ہوتی. اوکے, تو ایکوٹی اکاؤنٹ ہم نے ضروری اس کو دیکھنا. کامن اسٹاک, کامن شیئرز, a security representing the residual ownership of a corporation. جو باقی رہ گئے کامن اسٹاک ہیں. لیٹس سی ہم کہیں کمپنی کے 100 شیئرز ہیں ہمارے پاس, اس وقت لوگوں نے بائی کیے ہوئے. 100 میں سے جو ہے 30 جو ہے پریفرنس ہیں اور 70 جو ہے وہ جو ریسٹ ہوں گے وہ کامن شیئرز ہوں گے. سو مین 2 ٹائپس آف شیئرز, کامن شیئرز, کامن اسٹاک, اور پریفرنس شیئرز اور پریفرنس اسٹاک. اوکے, سو بھولے گا تو نہیں آپ کو, امپورٹنٹ ہے. ایکوٹی اکاؤنٹ میں کیا چیزیں آ سکتی ہیں, ابھی جب ایگزامپل بھی کریں گے چیزیں سامنے آئیں گی. اوکے گڈ. Retained earnings, the ownership rights that occur because the firm has retained income earned in prior periods and has reinvested such income. The ownership rights that occur because the firm has retained income earned in prior periods that has reinvested in such income. تو یہ ریٹین ارننگز ورڈ دیکھیں, ریٹین ارننگز وہ پروفٹس, وہ ارننگز جو آپ نے ریٹین کر کے رکھی ہوئی ہے اور آپ اس کو آگے فیوچر میں انویسٹ کریں گے. ٹھیک ہے, موسٹلی کہتے ہیں نا آپ کی کتنی ارننگز ہے, ریٹین ارننگ کتنی ہے, ریٹین کتنی بچا کے رکھی ہوئی ہے آپ نے کمپنی میں, کتنی ریٹین ارننگز ہے. شیئر, اوکے گڈ. اب آ جائے ریونیو اکاؤنٹ. ٹھیک ہے, کون سا اکاؤنٹ ہے؟ ریونیو اکاؤنٹ. ریونیو کس کو کہتے ہیں؟ آمدنی کو, آمدنی کا اکاؤنٹ, سیلز اکاؤنٹ. گڈ. Revenue is an inflow of assets not limited to cash. Revenue is an inflow of assets not limited to cash
in exchange for goods sold or services rendered. A revenue is an inflow of assets, not limited to cash. इसमें the term sales is commonly used in place of the term revenues. The term sales is commonly used in place of the term revenue. Sales की जगह commonly use होता है term कौन सी, revenue की term यूज होती है. और रेवेन्यू को सिर्फ ये आप कैश में ना समझे कि कैश एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी हो सकती हैं. ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट. सो 2 टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज अकाउंट्स आर कॉमनली फाउंड. कौन कौन से हैं बताएं? 2 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू अकाउंट आर कॉमनली, वेरी कॉमन फाउंड. कौन से भाई रेवेन्यू अकाउंट? कौन कौन से हैं? 2. ऑपरेटिंग रेवेन्यू, गुड, एंड अदर इनकम्स. ऑपरेटिंग रेवेन्यूज क्या होते हैं? इनफ्लोज फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज इन द फर्म्स मेन ऑपरेटिंग एरियाज. इनफ्लोज फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज. ऑपरेटिंग रेवेन्यू होता है या तो आपने गुड्स सोल्ड किए हैं या आपने सर्विसेज सोल्ड किए हैं इन द फर्म्स, इसको ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहेंगे. और अदर इनकम क्या है? इनफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स और other source not considered part of the firm's normal operations. ये कौन एक्सप्लेन करेगा? Other income, inflow from investments or other sources not considered part of the firm's normal operation. आपके फर्म एक तो हो गया ना ऑपरेटिंग रेवेन्यू, का मतलब है जहाँ से मेन रेवेन्यू आता है. कंपनी का मेन सोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? रेवेन्यू अकाउंट. मेन सोर्स ऑफ बिजनेस में या तो सेल है, सेल्स ऑफ गुड्स, कुछ चीज़ें बना रहे हैं, बेच रहे हैं, या सर्विसेज भी हो सकती हैं, परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज इन द फर्म. फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स, हम ये पेन बनाते हैं, ठीक है, हाँ, इस पेन की को सेल करने से जो चीज़ आएगी वो हमारा ऑपरेटिंग रेवेन्यू है. ठीक है, हम ये पेन बना रहे हैं और ये गुड्स हैं, ये सेल होती हैं, इससे जो चीज़ आएगी वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू. लेकिन एक क्लिनिक है, डॉक्टर्स बैठते हैं वहाँ पे, वो एग्जामिन करते हैं और चार्ज करते हैं, तो वो गुड्स तो नहीं सेल कर रहे, वो क्या सेल कर रहे हैं? सर्विसेज. गुड, वो सर्विसेज सेल कर रहे हैं. वकील हैं, अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, वो क्या सेल कर रहे हैं? सर्विसेज सेल कर रहे हैं. सो अगर एक वकील है, उसका मेन ऑपरेटिंग रेवेन्यू उसकी सर्विसेज से उसको रेवेन्यू आ रहा है. एक डॉक्टर है, उसको अपनी प्रैक्टिस से मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू आ रहा है. ठीक है, मैं फैक्ट्री ऑनर हूँ और ये पेन बनाता हूँ, तो इस पेन को सेल करने का मेन मेरा रेवेन्यू. सो inflow from sales of goods और performance of services in the firm's main operating area. ये तो हो गया ऑपरेटिंग रेवेन्यू. अदर इनकम्स में क्या है? अगर फर्म ने, कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स कहीं रखी हैं, लेट्स सी एक कंपनी, एक आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी के पास पैसे थे, उन्होंने, कंपनी ने एक घर लेके रेंट आउट कर दिया, घर लेके रेंट आउट गया. लेकिन कंपनी का मेन बिजनेस क्या था? पेन बनाती थी. क्या बना रही है? बॉल पॉइंट्स या इंक पेन हम ये बना रहे. लेकिन हम अपने रिटर्न, अपने प्रॉफिट से हमने घर लेके रेंट पे दे दिया. वो जो इनकम आएगी वो हमारी अदर इनकम में आएगी, वो ऑपरेटिंग इनकम में नहीं आएगी. क्यों? ऑपरेटिंग इनकम में हमारा जो मेन बिजनेस है, जो मेन हमारा बिजनेस है, वो पेन बनाना है. जो पेन की सेल से जो आपको रेवेन्यू आएगा वो आपका ऑपरेटिंग रेवेन्यू होगा. और अगर आपने सेविंग कहीं रखी हुई है, कहीं बॉन्ड लेके रखे हुए हैं, बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराया हुआ है, या आपने कोई प्रॉपर्टी लेकर रेंट पे दी हुई है, वहाँ से जो रेंट या डिविडेंड जो भी आपको आएगा वो आपकी अदर इनकम में होगा. क्या कहता है? इनफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स. इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, आपने किसी कंपनी में शेयर बाय किए हुए या बैंक्स में बॉन्ड्स वगैरह रखे हुए. इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स और अदर सोर्सेज not considered part of the firm's normal operations. Not considered part of the firm's normal operations. समझ में आ गई बात आपको? So this is very clear. Revenue account. Expense account important. कौन सा अकाउंट है? Expense account. क्या होता है expense account? An expense account is the consumption of any asset while conducting the business of the firm. An expense account is the consumption of any asset while conducting the business of the firm. During the business, consumption of any asset, आपके
ایسٹ سے جو چیز استعمال میں ہو رہی ہے اس کو ہم ایکسپینس سے کاؤنٹ کرتے ہیں. ایکسپینس از اے کنزمپشن آف اینی ایسٹس while conducting the business of the firm. It may be represented by the payment of cash for material. ٹھیک ہے, آپ نے کمپنی کے لیے را مٹیریل بائی کیا ہے. ہم نے ایگزامپل دی اس پین کی, ہم پین بناتے ہیں, ہماری کمپنی پین بنا رہی ہے, تو یہ را مٹیریل ہم بائی کریں گے. اس پین کو بنانے کے لیے جو مٹیریل ہمیں ضرورت ہوگا وہ ہمارا ایکسپینس اکاؤنٹ میں جائے گا. ٹھیک ہے, اینڈ اس پین کو بنانے کی جو لیبر یوز ہو رہی ہے, جو لوگ اس کو بنائیں گے فیکٹری میں, جو لیبر یوز ہوگی وہ ہمارا ایکسپینس اکاؤنٹ ہے. اس پین کو بنانے میں جو لائٹ کا خرچہ ہے, جو مارکیٹنگ کا خرچہ ہے, جو سیلز کا خرچہ ہے, اس کو سیل کرنے میں, اس کو مارکیٹ کرنے میں, وہ ہمارا ایکسپینس اکاؤنٹ ہے. اٹ مے بی ریپرزینٹیڈ بائی دی پیمنٹ آف کیش فار مٹیریل, لیبر اور ادر کاسٹ ایسوسیٹیڈ ود گڈس سولڈ اور سروسز رینڈر. اور ادر کاسٹ ایسوسیٹیڈ ود گڈس کیا ہو سکتی ہیں, آپ بتائیں ادر کاسٹ کیا ہو سکتی ہے. ہم یہ پین بنا رہے ہیں, اس کے مٹیریل میں جو آیا وہ ہمارا ایکسپینس ہے. مٹیریل میں اس کا جو مٹیریل میں بائی کیا, فیکٹری میں لایا پین بنانے کے لیے, جو مٹیریل بائی کیا, یہ لیبر, جو لیبر کام کری فیکٹری میں, وہ ہمارا ایکسپینس اکاؤنٹ ہے. اور ادر کاسٹ ایسوسیٹیڈ, اور ادر کاسٹ ایسوسیٹیڈ ود گڈس سولڈ اور سروسز رینڈر, اور ادر کاسٹ ایسوسیٹیڈ ود گڈس. کیا ادر کاسٹ کیا ہو سکتی ہے, آپ بتائیں ادر کاسٹ کیا ہو سکتی ہے. گڈ, جی ویری گڈ, گڈ, آپ بھی بتائیں ادر کاسٹ کیا ہو سکتی ہے. یہ ویری گڈ. ادر کاسٹ کیا ہے, ایڈورٹائزنگ, مارکیٹنگ, پروموشنز, پروویژنز, یہ سب ادر کاسٹ ہے ایسوسیٹیڈ ود گڈس سولڈ اور سروسز رینڈر. It may be represented by the payment of cash for materials, labor or other costs associated with goods sold or services rendered. 4 types of expense account are commonly identified. کتنے ٹائپس ہیں, 4 types expense accounts are commonly identified. Number 1, cash expense. Costs must be paid in cash shortly after they incurred. ایک کیش ایکسپینس آپ کر رہے ہیں. ہم نے مٹیریل بائی کیا, یہ فیکٹری تھی ہماری پینوں کی, ہم پین بنا رہے ہیں, مٹیریل بائی کیا, کیش دے دیا فوراً. مٹیریل بائی کیا, کیش دیا, وہ ہمارا کیش ایکسپینس ہے. کاسٹ مسٹ بی پیڈ ان کیش شارٹلی آفٹر دے آر انکرڈ. ایک ہی ہو گیا. آپ اس میں ویجز اینڈ سیلریز کہہ سکتے ہیں, جو ہوا آپ نے پے کر دیا ہے, ویجز اینڈ سیلریز. نان کیش ایکسپینسز کون سے ہوتے ہیں, نان کیش ایکسپینسز, costs that reflect the decline in the value of assets that are consumed during the course of the business. Non-costs that reflect the decline in the value of assets that are consumed during the course of the business. کیا ہے اس کی, کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے, کون دے گا, کیا مطلب کیا اس کا. costs that reflect the decline in the value of assets. کون سی cost reflect کرتی ہے decline in the value of assets, آپ کون سی کاسٹ ہے جو ریفلیکٹ کرتی ہے ڈکلائن ان دا ویلیو آف ایسٹس دیٹ آر کنزیوم ڈیورنگ دا کورس آف بزنس. گڈ. آپ دیکھیں, آپ کی بلڈنگ ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کی مشینری ہے, بلڈنگ ہے, فرنیچر ہے, ان کے جو استعمال ہو رہا ہے ان کی ویلیو میں ڈکلائن آ رہا ہے نا. ٹھیک, مشینری کی ویلیو میں ڈکلائن آ رہا ہے, فرنیچر کی آ رہا ہے, بلڈنگ کی تھوڑا سلو آتا ہے لیکن آ رہا ہے. ڈیٹا کنزیومڈ. اب اس کی کاسٹ کیا ہوتی ہے جب ڈکلائن ہو رہا ہے, آپ کیا کاسٹ کرتے ہیں, آپ گڈ, آپ پروویژنز رکھتے ہیں. مشینری آپ یوز کر رہے ہیں 5 ایئرس کے لیے, آپ کو پتا ہے مشینری آئی ہے, لیٹس یو 5 ایئرس میکسیمم یوز میں رہے گی, تو آپ اس کے اوپر کیا لیں گے, پروویژن. فرنیچر یوز کر رہے ہیں وہ 3 ایئرس رہے گا, اس پہ آپ پروویژن رکھ رہے ہیں تاکہ آفٹر 3 ایئرس ہم نیو فرنیچر لے لیں, آفٹر 5 ایئرس ہم نیو مشین لے لیں. تو وہ کاسٹ جو ریفلیکٹ کرتی ہے ڈکلائن ان دا ویلیو آف, یہ کاسٹ کون سی, پروویژن فار فرنیچر, پروویژن فار بلڈنگس, پروویژن فار مشینری, یہ کاسٹ ہے. کاسٹ دیٹ ریفلیکٹ دی ڈکلائن ان دا ویلیو آف ایسٹس دیٹ آر کنزیوم ڈیورنگ دا course of a business. They are consumed during the course of a business. Okay, so this is expense account number 2. First was کیا تھا, four types of expense accounts سے. One تھا cash expenses, number 2 non cash expenses.
Number 2, non-cash expenses. Number 3, interest charge. When the firm borrows money, it must pay interest on the debt. The interest payment are an expensive of the business. The interest payments are an expensive of the business. سمپل ورڈنگ سے آپ دیکھ لیں. انٹرسٹ چارج, کمپنیز لون لیتے ہیں, بورو کرتے ہیں, لون بورو کرتے ہیں ڈفرینٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے, بینک سے, اس پہ انٹرسٹ پے کرتے ہیں آن ڈیٹ, قرضے کے اوپر. وہ انٹرسٹ پیمنٹ جو ہے آپ کا ایکسپینس آف دا بزنس ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو انٹرسٹ چارجز کہتے ہیں. دین ٹیکسز ادر دین انکم ٹیکسز. ٹیکسز ادر دین انکم ٹیکسز, ایک تو ہو گیا نا آپ کی انکم پہ جو ٹیکس ہوا ہے, کمپنی نے جو انکم ہے اس پہ ٹیکس دیا ہے, لیکن وہ ایکسپینس اکاؤنٹ نہیں ہے. کیش ایکسپینس وین فرم مسٹ پے اسٹیٹ, لوکل, ریئل اسٹیٹ, سیلز اینڈ ادر ٹیکسز. کیش ایکسپینس وین فرم مسٹ پے اسٹیٹ, لوکل, ریئل اسٹیٹس. یہ کیا چیز ہے؟ ادر دین انکم ٹیکس کون سے ٹیکسز ہوتے ہیں؟ اسٹیٹ ایسا ہے نا, اسٹیٹ کا, کنٹری کا جو ٹیکس آپ پے کرتے ہیں وہ آپ کا ایکسپینس اکاؤنٹ ہے. کمپنی نے پروفٹ ارن کیا, اس پہ آپ ٹیکس دے رہے ہیں, یہ کون سا ایکسپینس ہے؟ آپ کا اسٹیچوری رسپانسبلٹی کہ آپ پروفٹ کے اوپر ٹیکس دیں, یہ آپ کا ایکسپینس اکاؤنٹ ہے. لوکل بھی ٹیکس ہیں, لوکل باڈیز کے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ کی فیکٹری پاکستان میں ہے وہ, اور لاہور میں. اب لاہور کی جو لوکل اتھارٹی وہاں پہ باڈی ہوگی, اگر اس کے لوکل ٹیکس ہیں, لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کوئی ٹیکس رکھا ہوا کہ انڈسٹریل یونٹ کی انڈسٹری ہے, یہ فیکٹریز ہے, اتنا ٹیکس دیں, وہ آپ کا ایکسپینس ہے, ٹھیک ہے. اور اینڈ سیلز اینڈ ادر ٹیکسز, آپ کوئی ایسی پروڈکٹ بنا رہے ہیں, فرسٹ کوئی ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہم پین بنا رہے ہیں, اگر پین پہ گورنمنٹ کا ٹیکس لگا دے کہ جتنی 1% پہ ٹیکس لگا لے, 0.5% ٹیکس لگا لے, تو وہ کیا ہوگا؟ سیلز اینڈ ادر ٹیکسز, کہ جتنی آپ اس پہ سیل کر رہے ہیں اس پہ ٹیکس دیں. ابھی سیل ٹیکس کس کے اوپر ہے؟ کس سے پتا سیل ٹیکس کن پروڈکٹس کے اوپر سیل ٹیکس ہے؟ آپ اب نیکسٹ ٹائم نوٹ کرنا کہ آپ کوئی چیز بائی کرتے ہیں, کوئی بھی چیز بائی کرتے ہیں, گروسری سے کرتے ہیں, چاہے بڑے اسٹور سے کرتے ہیں, آپ انہیں کہیں گے مجھے انوائس دیں, وہ سب انوائس دیتے ہیں اور ہم لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں. آپ انوائس پڑھیں, اس پہ کیا لکھا ہوگا؟ سیلز ٹیکس, GST, جنرل سیلز ٹیکس. اب اس کا نیا نام آ رہا ہے ویٹ, ویلیو ایڈڈ ٹیکس. کون سا؟ ویلیو ایڈڈ ٹیکس. کلیئر؟ سو ایکسپینس اکاؤنٹس میں آپ نے پڑھا ہے کیش ایکسپینس اکاؤنٹ کیا ہوتے ہیں, جو کیش کاسٹ مسٹ بی پیڈ ان کیش, ساری آپ نے کیش پہ پیش کی ہے. نان کیش ایکسپینسز, costs that reflect the decline in the value of assets that are consumed during the year. نان کیش ایکسپینسز کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے پروویژنس, ٹھیک ہے. کون سی ایگزامپل تھی؟ پروویژن. گڈ, پروویژن ایسے ایگزامپل ہے نا نان کیش ایکسپینس, ٹھیک. اینڈ دین انٹرسٹ چارجز, جب کمپنی نے لون لیا ہوتا ہے کسی سے بھی, فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے, انڈیویجول سے, یا منی مارکیٹ سے, کوئی اس پہ آپ انٹرسٹ پے کر رہے ہیں, وہ آپ کے انٹرسٹ چارجز بھی کون سا ہے؟ ایکسپینس اکاؤنٹ ہے. اینڈ ٹیکسز ادر دین انکم ٹیکس جو ہے, جو آپ ٹیکس پے کرتے ہیں, لوکل ٹیکس پے کرتے ہیں, ریئل اسٹیٹ کا کرتے ہیں, سیلز پہ جو ٹیکس پے کرتے ہیں, یہ سب آپ کے ٹیکسز ادر دین انکم ٹیکسز. جی, دس از اگین ریکیپ. آج آپ نے کیا پڑھا؟ کیٹیگریز آف اکاؤنٹس. سو دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اگین آپ کو کیٹیگریز آف اکاؤنٹس کا پتہ ہونا چاہیے. ایسٹ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے, لائبلٹی اکاؤنٹ کیا ہے, ایکوٹی اکاؤنٹ کیا ہے, ریونیو اکاؤنٹ کیا ہے, ایکسپینس اکاؤنٹ کیا ہے. تو یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے مجھے نیکسٹ کلاس میں اس کا پورا اوور ویو دینا ہے. کیٹیگریز آف اکاؤنٹ, یہ اس کو ایزی نہ لیں, یہ انٹرسٹنگ ضرور ہے. اور آپ ایگزامپل دے کے, کیا دے کے؟ ایگزامپل دے کے. جیسے ابھی یہ ایسٹ اکاؤنٹ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے, آپ ایسٹ اکاؤنٹ کی مجھے ایگزامپل دیں کہ ایسٹ کے اکاؤنٹس کی کیا ایگزامپلس ہیں. لائبلٹی اکاؤنٹ کی ایگزامپل دیں, آپ ریونیو اکاؤنٹ کی ایگزامپل دیں, ایکوٹی اکاؤنٹ کی ایگزامپل دیں, ایکسپینس اکاؤنٹ کی ایگزامپل. جب آپ ایگزامپل دینے کے قابل ہو جائیں گے اور ایگزامپل کو ایکسپلین کر لیں گے, پھر آپ کو چیز اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی. کلیئر؟ جب ایگزامپل دینے کی پوزیشن میں ہوں گے آپ کو چیز اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گی.
تو یہ this is all about today. So in next class I will ask you question, and I sincerely hope again from you that you will discuss with each other. First study your own, ٹھیک ہے, پرائیویٹلی آپ اسٹڈی کریں, چیزوں کو سمجھیں, اور اس کے بعد جب کنسیپٹ کلیئر ہو جائے یا تھوڑا سا اس میں کوئی ڈسکشن کی ضرورت ہو, ڈیفینیٹلی اپنے کولیگز کے ساتھ ڈسکس کریں, اپنے فرینڈس کے ساتھ ڈسکشن کریں. ڈسکشن سے آپ کا نالج انہانس ہوگا, اور آپ کا جتنا آپ نالج ٹرانسفر کریں گے, جتنا آپ دوسرے اپنے کولیگ سے ڈسکس کریں گے, آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا. کلیئر؟ سو categories of accounts, I will say again that I will examine you in my lecture 11. Okay, and thank you very much.